पाकिस्तान इस मर्दमशुमारी को नहीं मानेगी। मेयर जमात इस्लामी का बने। हाफिज नईम रहमान साहब कराची का मेयर बनने की जो हाथ में लकीर है उनके है नहीं। मेयर कराची जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक है। इस बात पे चुप नहीं रहेंगे कि आप मुझे गिने ना। जल्दबाजी पीपल्स पार्टी के कहने पे की जा रही है। बिलावल साहब ने ये धमकी दी थी कि हम वफाकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे। यास्मीन राशिद 41 कॉल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। चेयरमैन पीटीआई ने नतीजा अखज़ कर लिया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बरीयत से 9 मई के फसादात और फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के इल्ज़ामात में पीटीआई बरीउल ज़िम्मा हो गई। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने तो वाज़े कर दिया कि 9 मई के फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद की 41 कॉल्स पकड़ी गई हैं, जिनका डेटा मौजूद है। वो अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा और बरीयत को चैलेंज किया जाएगा। मेयर कराची का मामला अभी भी पेंडिंग है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। हाफिज नईम रहमान साहब तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जल्द इलेक्शन के लिए, मेयर के इलेक्शन के लिए दबाव डाल रही है, जबकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम क्या करें अगर पीटीआई के एमएनएज एमपीएज अपनी पार्टी छोड़कर दूसरों के साथ जा रहे हैं तो फिर पीटीआई के यूसी चेयरमैन कराची में जो रहते हैं वो भी तो छोड़ सकते हैं, लिहाजा हम उनके फ़ैसलों का एहतराम करेंगे। और इसी तरह एमकेएम पाकिस्तान तो खैर आज गुस्से में नज़र आई। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर उनको दूर ना किया गया तो हम अपना रद्द-ए-अमल देंगे। हम इन अहम मौज़ूआत पर 3 अहम मेहमानों के साथ अलग-अलग बात करेंगे। आज हमारे रूबरू होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सिंध के सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। हमारे रूबरू होंगे मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा मियाँ नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के तर्जमान और साबिक़ गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब। और नाज़रीन एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हमारे रूबरू होंगे। नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब सूबाई वज़ीर हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया। हाफिज नईम रहमान साहब वो कह रहे हैं, उनको शिकायत है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर मेयर के इलेक्शन के लिए जल्दबाजी कर रही है। आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। राजा साहब, आपको याद होगा कि इससे पहले इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन से फरार जाती है और इलेक्शन होने नहीं देती, और जो इलेक्शन कमीशन है उनकी वजह से टाइमली वो सारी चीज़ें नहीं हो रही। अब जब इलेक्शन कमीशन प्रॉपर टाइमली इन सारी चीज़ों को कर रहा है तो फिर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं? इल्ज़ाम इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ये समझते थे कि इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीटें मिलेंगी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन पे लोगों ने यहाँ पे पीपल्स पार्टी के 100+ चेयरमैन जीत के आए और जमात इस्लामी के कोई 80+ हैं। तो ये जब फर्क आया तो इन्होंने पहले यही बात हुई थी कि जिसकी लार्जेस्ट जिसके नंबर होंगे, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी केएमसी में, उसका मेयर बनेगा। और जो नहीं, लेकिन शाह साहब एक मिनट, वो तो कह रहे हैं कि आप जल्दबाजी में ये काम कर रहे हैं। साल तो आप फरमा रहे हैं कि हो चुका पहले ही जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, तो फिर वो जल्दबाजी की बात कर क्यों रहे हैं? मैं अर्ज करूं, पहले तो हाफिज नईम साहब खुद कह रहे थे डिले हो रहा है। अब हुआ क्या है कि इन्होंने कहा कि जी पीटीआई और जमात इस्लामी मिलके उनके नंबर जाहिर है ज्यादा हैं। तो ये जो 9 मई का जो वाक़या हुआ, जिसके बाद आपने देखा कि खान साहब की वो जो इंतहा पसंदी की और ढचाई की जो सियासत है, जो जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ या यहाँ के मुक़्तदर इदारों के खिलाफ, उनसे तो अपने उनके सीनियर लोग ही राहें जुदा कर रहे हैं। उन्होंने जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया वो अलहदा हो गए, जिनको गवर्नर बनाया, जिनको उनके सुदूर थे, सूबाई सुदूर, बहुत सारों ने इस्तीफे दे दिए, और वज़रा दीगर करीबी रुफ़का वो उनकी इस तर्ज सियासत से अलहदा हो गए। अब अगर यहाँ के यूसी चेयरमैन जो हैं वो अपने आप को उससे डिसएसोसिएट करते हैं
تو 9 مئی کا واقعہ کوئی ہم نے تو نہیں کرایا کہ کراچی کی میئرشپ کے لیے ہم نے یہ کیا. یہ تو سارا ہوا ایک. اب وہ اس پہ پریشان ہے کہ اس وقت وہ جو چیئرمین ہے وہ ان فیصلوں کو, اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نہیں مان رہی کہ جو پی ٹی آئی کی یہاں کی مقامی جو قیادت ہے جو انہوں نے الحاق کیا, یا میرے خیال میں ابھی وہ خان صاحب سے بھی تازہ حافظ نعیم صاحب مل آئے ہیں, تو آپ خود دیکھ رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے یو سی کتنے چیئرمین ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ جی مجھے کوئی علم نہیں ہے اس بات کا کہ کتنے نمبر ہیں یا جو ہے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ جب ایک آپ دیکھیں کہ اس وقت ہوا جو چلی ہوئی ہے جس میں میں نے آپ کو عرض کی کہ چیف منسٹر گورنر ان سے ڈس ایسوسیٹ ہو رہے ہیں, تو یو سی جو چیئرمین ہے وہ تو آتا ہے اپنی گلی محلے کے کام کے لیے. تو وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان کے اس فیصلے کو نہیں مانتی. انہوں نے وہ چاہتی ہے کہ ہم ان سے اپنی راہیں جدا کریں, اور یہ جو ملک کے اداروں پاک فوج کے خلاف جو سیاست کا ایک انہوں نے ذہن لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولا ہے وہ سے خود کو علیحدہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حافظ نعیم صاحب جب اس سوچ رہے تھے کہ ہم زیادہ سیٹیں لیں گے اپنے تئیں, تو وہ اس وقت تو بہت جلد بازی تھی. اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں لوز کر رہا ہوں تو وہ پھر اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں. نہیں, لیکن وہ جلد بازی کے تناظر میں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ اتحادی حکومت کو دھمکی دی ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے اگر جلدی میئر کا الیکشن نہ کروایا گیا تو. اب اس میں اگر کوئی جلد بازی ہے آپ مجھے بتائیں. 1 سال پہلے سے یہ پروسیس شروع ہوا. آپ کو پتا ہے پہلے جو نوٹیفائی ہوا تھا اپریل 2022 میں ہوا تھا. یہ پروسیس شروع ہوا ہمارا جس میں پہلے 4 ڈویژن ہوئے, پھر یہ 2 ڈویژن ہوئے, اور اس وقت بھی بارشوں کی وجہ سے دیگر ایشوز کی وجہ سے الیکشن کو ڈیلے کیا گیا. اس پہ تو حافظ صاحب کورٹ میں پہنچ گئے تھے کہ جی یہ ڈیلے کرائے جا رہے ہیں. اب اگر ٹائم پہ ہو رہے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ڈیلے کیا جائے. تو یہ ٹائم پہ آپ کہہ رہے ہیں ٹائم پہ ہو رہے ہیں, تو میئر کراچی کا الیکشن ہو کب رہا ہے پھر؟ سر یہ ابھی جو نیا شیڈول انہوں نے دیا ہے میں آپ کو اس کی کاپی بھیج دیتا ہوں. یہ پورا پروسیس میرے خیال میں 15 یا 16 جون تک ہو جائے گا. چلیں, یہ تو آپ نے ایک اچھی اسپیسیفک ڈیٹ دے دی. آج ویسے تو ایم کیم پاکستان بھی روٹھی نظر آئی. انہوں نے الزام بھی لگایا کہ صوبائی حکومت سندھ والی متعصب ہے, پانی نہیں دے رہے, مردم شماری کو وہ نہیں مانتے. پانی والا معاملہ تو پیورلی میئر کا ہے. اب میئر کا الیکشن ہونا ہے 15-16 جون آپ بات کر گئے, لیکن ابھی تک آپ کی پارٹی نے بھی تو کوئی حتمی نام سامنے نہیں لا سکی. آپ کی پارٹی کیا کنفیوژن ہے کوئی یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ جی بالکل, جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان میں اگر سر فہرست ہیں تو نجمی عالم صاحب ہیں, اور جس طرح قوانین بنائے گئے ہیں کہ کوئی بھی اس میں میئر ہو سکتا ہے جو اس کانسٹیٹوئنسی سے تعلق رکھتا ہو, تو اس میں مرزا وہاب صاحب کا نام بھی ہے کیونکہ مرزا وہاب صاحب یہاں ایڈمنسٹریٹر رہے اور ان کی بڑی اچھی کارکردگی رہی ہے. ذرا اگر ملکی سطح پہ میں بات کروں تو مجھے ذرا آپ کی رہنمائی چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی کو کس نام سے اب پکارا جائے؟ دیکھیں اب نام تو بہت سے لیے جا سکتے ہیں, لیکن میں تھوڑا اخلاقیات کا پابند ہوں, اور نیشنل میڈیا ہے آپ کا, کیا نام دیں ایسے انسان کو جس نے صرف اپنی ذاتی انا کی وجہ سے پورے ملک کو انتشار میں دے دیا. جو آئینی طور پر جس کو ہٹایا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, اس وقت بھی اس نے کوشش کر کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کوشش کی. بعد میں 2 پروونشل اسمبلیاں 2 صوبے بہت پراپر طریقے سے چل رہے تھے, وہاں بھی انہوں نے اپنی تحلیل کی, اور پھر یہ لانگ مارچ پتہ نہیں دوسری انتشاری کیفیت, پھر آپ نے دیکھا یہ جو انہوں نے سوچ دی انتہا پسندی کی, اور ہمارے ملکی اداروں کے خلاف جو انہوں نے زہر گھولا نوجوان نسل میں اور دیگر لوگوں میں, اس کا آپ نے 9 مئی کو دیکھا کہ یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا. جناح ہاؤس کو کمانڈر ہاؤس JHQ, وہ شہداء جن کے مونومنٹ, جن کی تصویریں, جن کی نشانیاں, جو جس طرح سے ان کی
بے توقیری کی گئی جس پہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ان شہداء کی فیملیوں سے پوچھیں, اس والدہ سے پوچھیں جس کا جوان شہید ہوا تھا, اس ماں سے پوچھیں, اس بہن سے پوچھیں, اس بیوہ سے پوچھیں, اس بچے سے پوچھیں کہ جن کے شہداء نے قربانیاں دی. انہوں نے یہ میں تو نام کے حوالے سے رہنمائی چاہ رہا تھا. آپ خود عراق میں بیٹھے ہیں, زیارات کے لیے مقام ہیں, مقامات ہیں وہاں پر. پی ٹی آئی والوں نے جو ٹرینڈ چلایا وہ قاسم کے ابا کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. اس کی کوئی خاص کنوٹیشن ہے؟ کیا یہی نام پکارا جائے؟ میں پھر کہوں گا, آپ عراق میں ہیں, زیارات کے حوالے سے کوئی ایسی ایسوسیشن تو نہیں بنائی جا رہی؟ قاسم کے ساتھ ساتھ ریان کو بھی یاد رکھیں, وہ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ نام میں سوچ کے آپ کو نیکسٹ پروگرام میں بتاؤں گا. اچھا, یہ میرا لاسٹ کویسچن شاہ صاحب, کہ شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتاری کا بھی ڈر ہے, ان کو اپنا ٹویٹر بند ہونے کا بھی خدشہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی امید ہے کہ حکمران اتحاد مرکز میں ابھی اگلے 15-20 دنوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. کوئی آپ کو بھی ایسی ہے فکر یا ایسا کوئی اینٹیسپیشن ہے؟ اب ان کے لیے میں کیا کہوں, ان کا تھوڑے دنوں میں ہی آپ کو ان کی پریس کانفرنس ہونے والی ہے, جس میں آپ سن لیجیے گا وہ کیا فرما رہے ہیں. اس لیے وہ ایسی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں, اور آئندہ بھی ایسی توقع رکھیں ان سے. چلیں, بہت شکریہ. آپ نے یہ بڑی عجیب سی بات کر دی کہ شیخ رشید احمد صاحب کی بھی پریس کانفرنس تھوڑے دنوں میں آنے والی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. ناظرین, بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کے ترجمان اور سابق گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما اور سابق گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب. بہت شکریہ گورنر صاحب, آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایک کیس میں کو ایکیوز تھیں, شناخت پریڈ میں ان کی بریت ہو گئی, تو چیئرمین پی ٹی آئی نے آج تو اعلان کر دیا کہ دیکھیں 9 مئی کے واقعات میں ہماری پارٹی کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور آج ہمیں بریت ہو رہی ہے. وہ پوری پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعہ سے بری و ذمہ قرار دے رہے ہیں. کیا اس طرح حقائق پیش کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, مجھے تو اعتراض ہے جج صاحب کے فیصلے سے, جنہوں نے فیصلہ کیا تھا. مطلب اتنا سیریس معاملہ ہے, یہ تو سب مانتے ہیں نا, پی ٹی آئی والے بھی مانتے ہیں اور باقی لوگ بھی مانتے ہیں کہ وہ بہت سیریس معاملہ ہے. جو بھی کور کمانڈر کے گھر پر جلاؤ گھیراؤ ہوا, پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی ملک کے اتنے 3 اسٹار جنرل کے گھر پر ایسے دھاوا کھولا جائے اور جلاؤ گھیراؤ کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن بھی اس سیریسنس کے ساتھ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر فیصلے بھی اس سیریسنس کے حساب سے ہونا چاہیے. کیونکہ آج اگر یاسمین راشد صاحبہ کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ انوالو نہیں تھی, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چند بھولے بھٹکے نوجوانوں نے یہ سب کچھ کیا تھا, اور وہ جو نوجوان ہیں وہ کسی کے کہنے پر نہیں بہکے تھے, وہ خود ہی اتنے ایموشنل تھے. یہی مطلب ہے نا اس سے, اگر آپ بری ذمہ کر دیں گے لیڈرز کو. ایک تو وہ دیکھیں نا, ایک تو جتنے سینئر لیڈرز ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ایک پریس کانفرنس کی اور مئی 9 کو ڈیناؤنس کیا, اور وہ بالکل پاک صاف ہو کے گھر بیٹھ گئے. اور جو ورکرز ہیں ان کو پی ٹی آئی والوں نے بھول گئے ہیں بالکل بھی. یہ پاک تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے, ورنہ ورکرز کے لیے تو لیڈرشپ آگے آتی ہے. ان کو جو ان کے ایشوز ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ کسی کا ایجنڈا لے کے آگے چلتے تھے نا, انہوں نے خود تو نہیں فیصلہ کیا تھا. ان کے دماغ کسی نے خراب کیے تھے نا, فوج کے خلاف نفرت دلوائی تھی. تو وہ لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی تو اون کرنی چاہیے ایسے وقت میں. یہ جو بھولے بھٹکے ورکر سے ہٹ کے ایون ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پر اور بھی بہت سارے کیسز ہیں, خود پی ٹی آئی کے چیئرمین پر کیسز ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو ابھی آپ کے ہی ایک ساتھی جو آج کل وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف, تو باقاعدہ بغاوت کے ساتھ اس کو ایکویٹ کر رہے ہیں. تو یہ پھر پی ٹی آئی کو
ایبزالو کیا جا سکتا ہے, ان کو بری ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ میرا تو یہ بنیادی سوال ہے. لیکن میں تو ان لوگوں میں ہوں جو کہتے ہیں کہ جی ہر ایک کو دفاع کا حق ہونا چاہیے, لیکن ایک کچھ امیجز ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں جس کے بیسس پر آپ ہر شخص ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے. چاہے امریکہ میں کوئی بیٹھ کے یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا یا بار بار جس نے دیکھے ہیں اور وہ باتیں سنی ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, اور میں تو اس کو راجہ صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی مئی 9 کو جو ہوا تھا واقعات, یہ تو ہونا تھا, چاہے وہ مئی 9 کو ہوتا یا جون کی 9 کو ہوتا یا اگلے سال ہوتا ہے. جب آپ اتنی شدید نفرتیں پیدا کر دیتے جی آپ نے کہا آپ بالکل کلیئرلی بار بار یہ تھا کہ وہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے, اور پھر اگر وہ ان کو ہاتھ ڈالا جائے گا تو ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے. اب آپ سوچیں نا کہ ان کو کس نے ہاتھ ڈالنا تھا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ہاتھ ڈالنا تھا, اور کس نے ہاتھ ڈالنا تھا؟ یہ تو کوئی شہری آ کے تو نہیں ہاتھ ڈالتا, وہ تو ہم بھی شدید مخالفت کرتے. کوئی اگر کیس ہے جیسے شاہد خاقان عباسی کو اریسٹ کیا تھا, نواز شریف کو اریسٹ کیا تھا, مریم نواز صاحبہ کو اریسٹ کیا تھا, تو وہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ فزیکل جنگ کریں گے. فزیکل جنگ کرنے کا آپ تھریٹ دے رہے تھے, تو جیسے ہی موقع ملا ان کے سپورٹرز کو انہوں نے وہ آپ نے خود ہی میاں نواز شریف صاحب کی بات کی, مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کی, آپ ان کے ترجمان بھی ہیں. اب پی ٹی آئی کے لوگ ہوں یا ان کے سمپتھائزر, وہ یہ ایک امپریشن دے رہے ہیں کہ شاید جو مریم نواز صاحبہ کہا کرتی تھیں کہ ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ترازو کے پلڑے اسی طرح برابر ہو رہے ہیں کہ اتنے سارے کیسز بنا کر ان کو ارریلیونٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا, ایک تو ہم ترازو کے پلڑے برابر کرنے کی بات تو کافی مئی 9 سے پہلے کر رہی تھی, بہت دفعہ کی. تو مئی 9 کو ہم نے تو نہیں, کم سے کم یہ تو نہیں الزام کوئی لگا سکتا کہ ہم نے مئی 9 کروایا اور پلڑے برابر کرنے کے لیے. ہم نے تو صرف جب ہم پلڑے برابر کرنے کی بات کرتے تھے اور پچھلے 3 سال سے 4 سال سے کرتے تھے, تو اس کا مطلب بڑا سمپل سا ہوتا تھا کہ آپ نے ایک شخص کو سیاست سے باہر رکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں ہمارے ساتھ مقابلہ کریں. یہ کون سی, یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. مطلب اب میں ویسے آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ باہر بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب, جو اس وقت تو لیگل پوزیشن ہے, ڈسکوالیفائڈ ہیں فرام کنٹیسٹنگ اینی الیکشنز, یا پارٹی کی کوئی صدارت نہیں سنبھال سکتے. 2002 میں آپ کو پتا ہے کہ ہی واز فورسڈ آؤٹ آن ایگزائل, اپنی مرضی سے تو نہیں گئے تھے, تو وہ نہیں لڑ سکتے تھے. 2008 میں وہ جب آئے تھے تو ان کے کیسز پینڈنگ تھے, جس کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں لڑے تھے. 2018 میں وہ جیل کے اندر بند تھے, جب الیکشن ہوئے تو 2018 میں نہیں لڑ سکتے تھے. سوائے 2013 کے پورے یہ اس سال کے 25 سال اس سینچری کے 25 سال گزر چکے ہیں. جو سب سے بڑا سیاسی کھلاڑی ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو باہر بٹھاؤ اور پھر ہم مقابلہ کریں گے. یہ کون سا مقابلہ ہوتا ہے بھائی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پلڑے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 6 سال 2002, 2008, 2018 کتنی دفعہ آپ کے ان کو باہر بٹھانا ہے الیکٹورل پالیٹکس سے. آپ اگر مقابلہ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پارٹی پی ٹی آئی چیئرمین کا تعلق ہے, تو وہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کا ویسے ہی وہ مقابلہ کریں جیسے باقی پولیٹیکل لیڈرز نے ہمیشہ سے کیا ہے. اگر وہ شاہد خاقان عباسی تھے تو پچھلے 4, 5, 6 سال ہو چکے. مریم نواز صاحبہ ایک عورت ہو کے انہوں نے کیسے فیس کیے چارج, باقی سب نے کیے. اس سے پہلے کتنے لوگ آئے ہیں, کتنے پولیٹیشینز آئے ہیں. جاوید ہاشمی کو آپ کو پتا کتنی بڑی 23 سال یا کتنی کی سزا ہوئی تھی ایک ایسے چیز پر جس کا کوئی مطلب فکشن ہی تھا. تو فیس کرتے تھے نا. ہم کوئی بھی یہ تو نہیں ڈیمانڈ کر سکتا. آپ اگر سمجھتے کہ غلط ہے آپ کے اوپر کیسز, تو آپ کے پاس تو بہترین لائرز بھی موجود ہیں, تو آپ اپنا کیس لڑیں, اور کیس لڑ کے اگر جیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور اس وقت تو اسی تناظر میں میاں نواز شریف ڈسکوالیفائڈ ہیں اور پی ٹی آئی چیئرمین کوالیفائڈ ہیں. تو یہی پوزیشن ہے نا. اسی تناظر میں پی ٹی آئی چیئرمین, ایک رائٹر کی میں نے سٹوری دیکھی, وہ بتا رہے ہیں فورن جرنلسٹ کو, اور باقاعدہ براہ راست پاک فوج پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ میری پارٹی توڑی جا رہی ہے. دوسری طرف ان کے لوگ, کوئی ایک گروپ بن رہا ہے, کوئی دوسرا گروپ بن رہا ہے, لیکن یہ جو بندے ٹوٹ رہے ہیں آپ کی پارٹی نہیں لے رہی, وہ آپ کے پاس نہیں آ رہے, وہ دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں. یہ کیا فینومینا ہے؟ یہ بڑا سمپل سا فینومینا ہے. ایک تو ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے راجہ صاحب
کہ آپ کے جو اپنے لوگ ہیں جنہوں نے مشکل ترین حالات میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. یہ ہم نے پچھلے سال ایک تجربہ کیا تھا جو کہ بیک فائر کیا تھا جب پنجاب کے بائی الیکشن جی 15 جولائی کو 15 جولائی کو تو 20 پی ٹی آئی کے جو ممبرز تھے جنہوں نے ووٹ دیا تھا حمزہ شہباز کے, تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. الیکشنز ہوئے. اب جب وہ الیکشنز ہوئے تو ہم نے ان کو ہی ٹکٹ دیا نون لیگ کا. اب آپ خود سوچیں وہ تھے ممبر پروونشل اسمبلی 2018 سے. انہوں نے وہ پرچے بھی کٹائے ہوئے تھے وہاں پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ تھے اپنے حلقے میں, ان کو ساری بینیفٹس بھی مل رہے تھے 4 سال. اچھا یہ تو پنجاب میں ٹوٹے نا. ایک اور جو اب مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے میئر کراچی کے حوالے سے. پی ٹی آئی کے جو یو سی چیئرمین ہیں وہ اب ٹوٹ رہے ہیں. اگر ان کے ایم این ایز ٹوٹ رہے ہیں, ان کے ایم پی ایز ٹوٹ رہے ہیں, تو یو سی ناظم تو فالو کریں گے. اگر نہ بھی کریں فرض کیا تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی سے کراچی کا میئر پیپلز پارٹی بنانا چاہ رہی ہے اور یہ پی ٹی آئی والوں کو اس تناظر میں ساتھ ملا رہے ہیں. آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں, کس کے پاس میئر شپ جا رہی ہے کراچی کی؟ دیکھیں ایک بڑا سمپل سا سب کو اس اصول پر چلنا چاہیے اور وہ ہے کہ جی ہر کونسلر ہو یا جو ایم پی اے ہو ایم این اے اس کو آزادی ہے کہ جی وہ, اور کونسلر کے تو پارٹی لائن کراس کرنے کی تو کوئی کوشچن بھی نہیں ہے کہ جی ادھر تو وہ تلوار بھی نہیں ڈسکوالیفیکیشن کی جو ایم پی اے یا ایم این اے کے لیے ہوتی ہے. تو اس کا اگر وہ آج کے حالات جو مئی 9 کے بعد کے حالات ہیں, اگر پی ٹی آئی کا کوئی کونسلر سمجھتا ہے کہ جی اس کو اس طرف نہیں کھڑا ہونا اور وہ یا تو انڈیپینڈنٹ رہے گا یا دوسری سائڈ کو ووٹ کرے گا, پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرے گا, تو اس کو آپ یہ اس تناظر میں ہی لینا چاہیے کہ اس نے اسی طرح سے کیا ہے جیسے بڑے بڑے لیڈرز نے آج جیسے بڑے بڑے لیڈرز کر رہے ہیں, جیسے بڑے بڑے لیڈرز کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب محمد زبیر صاحب, سابق گورنر سندھ. ناظرین ہمارے روبرو تھے. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اب ہمارے روبرو ہیں ایم کے ایم پاکستان کے سینئر رہنما, سینئر پولیٹیشین ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ پہلے ذرا میں نیشنل پولیٹکس پہ آپ کی اپینین لیتا ہوں. یہ دھڑا دھڑ پی ٹی آئی سے پولیٹیشین نکل رہے ہیں, کوئی اپنا گروپ بنا رہا ہے, کوئی نئی سیاسی جماعت بنانا چاہ رہا ہے. آپ کے شہر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس تناظر میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک خلا ہے. کراچی میں تو ایک عرصے سے جب پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم انہوں نے ایک الحاق بنایا, ایک کوئلیشن گورنمنٹ بنائی تھی, تو بدقسمتی سے اس کوئلیشن کے نتیجے میں کراچی جو پاکستان کی ترقی کا انجن اور معیشت کا ہب اور مرکز ہے, اس کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر کوئی خطیر رقم, کوئی رقم ہی خرچ نہیں کی گئی. 1100 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا تھا, آپ کو یاد ہے, اور اس میں سے 30 ارب خرچ ہوئے, وہ 3 نالے صاف ہوئے تھے بس. لیکن وہ دھاک کے وہی 3 پات, وہ پھر بارشوں میں باقی نالے چونکہ صاف نہیں ہوئے. تو آپ دیکھیں 1100 ارب میں سے کچھ خرچ نہیں ہو رہا, 750 ارب پھر بجٹ میں رکھا, اس میں سے کچھ خرچ نہیں ہوا. تو میرے خیال میں یہاں تو ویسے ہی خلا تھا کہ ایک پرفارمنس نہیں تھی. اور اب جو 1 سال سے حکومت ہے اس کی بھی کوئی کارکردگی نہیں ہے کراچی میں. الٹا مردم شماری کو لے کر یہ تو ہم نے کسی نہ کسی طرح بالکل نگرانی کر کے, کڑی نگرانی, سخت نگرانی, پھر ڈیجیٹل انفارمیشن ڈیٹا نے بھی ہماری مدد کی, جو ایکسیس تھوڑی سی ملی, پھر جو وفاقی حکومت سے کو جو ہماری ایکسیس رسائی تھی مردم شماری کے جو آج تو بڑے غصے سے آپ نے مردم شماری کے حوالے سے آپ نے بڑے غصے سے پریس کانفرنس بھی کی, کہا کہ اگر نہیں ہوا تو پھر ہم رد عمل دیں گے. وہ کیا پاسبل رد عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے تو سیدھی سی بات یہ کی ہے کہ کراچی اور سندھ کے, کراچی حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں کی آبادی کو اس قدر ہمیشہ اور اس مرتبہ پھر کم کر کے, چھپا کے, چرا کے, لاپتہ کر کے اتنا کم شمار کیا جاتا ہے, ناقابل فہم ہے. پوری دنیا سے آبادی کی منتقلی کراچی میں, سارا انفلکس کراچی میں, ہر زبان بولنے والا پاکستانی کراچی میں, ہر خطے میں رہنے والا پاکستانی کراچی میں, افغانی, برمی اور بنگالی,
اتنی بڑی بڑی جو عالمی برادریاں وہ زبان بولنے والے وہاں کے نیشنل کراچی میں، اور پھر کراچی کی آبادی 1,91,00,000، وہ تو ہم نے 48 سے 50 لاکھ کا بہتری اور درستگی ہوئی جب ہم نے 7 اپریل کو چیلنج کیا 1,40,00,000 کا جو فگر آیا تھا، اب اس میں 51 لاکھ 55 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے. اضافہ مینس بہتری، یہ تو بازیاب ہو گئی لاپتہ، اب 40% اب بھی لاپتہ ہے. تو ہم نے سیدھی سی بات کی ہے کہ، اور جو کہ ڈیجیٹل ڈیٹا میں ڈیٹیکٹ ہو گیا، ہزاروں عمارتیں، کچے آبادیاں، نئی بستیاں، پہاڑوں میں رہنے والے جن کو نہیں گنا گیا، ڈیٹیکٹ ہوا ہے. اور اب اس کو اچھا اصل خرابی کہاں ہے؟ انیومریٹرز، فوکل پرسن، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سب کے سب صوبائی. اچھا ویسے تو ڈاکٹر صاحب یہ جو 50 لاکھ آپ نے ریکور کیے، یہ بذات خود آپ کی بڑی کامیابی ہے. میں ذرا اسی پوائنٹ پہ واپس آتا ہوں. 2018 میں ایم کیو ایم کی 14 سیٹیں گئی تھیں، پی ٹی آئی جو ہے ان کے 14 ایم این ایز آئے تھے ادھر اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں. اب لوگ جب دھڑا دھڑ واپس جا رہے ہیں پی ٹی آئی سے، تو آپ کا ووٹر بھی آ رہا ہے واپس آپ کی طرف؟ دیکھیں ہمارا ووٹر بھی یہ جان چکا کہ ایک متحدہ، ایک جو ہے وہ متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم جو یونائٹڈ ہو، جس کے سارے بکھرے ہوئے حصے ایک جگہ یکجا ہو جائیں. 11 جنوری 2023 ہم نے یہ کام کیا، بڑا کرنٹ اور انرجی انلیش ہوئی نکلی اس میں سے. لوگوں کے اندر مایوسی کی جگہ ایک امید نے جو ہے وہ جگہ قائم کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں، اور پھر ہم محنت جو مردم شماری پر کر رہے ہیں، حلقہ بندیاں جو بلدیاتی انتخابات سے پہلے 70 سیٹیں چلی گئی. آج یہ جو مارا مار ہے کراچی کے میئر کو لے کے، جماعت اسلامی کو پتہ چلا نا کہ جماعت اسلامی اور ہماری وہ روایتی ضلع اور سیٹیں ہیں جہاں 90,000 کا حلقہ ہے، اور پیپلز پارٹی کا وہ روایتی علاقہ حلقہ ہے جو کہ 20,000 جہاں پر. اچھا اسی میئر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک بڑا ڈیلے بھی ہو رہا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جلد بازی کر رہی ہے، بٹ اسی کانٹیکس میں جب پی ٹی آئی کے ایم این ایز چھوڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ایم پی ایز چھوڑ رہے ہیں، اب یہ شنید ہے کہ پی ٹی آئی کے جو یو سی چیئرمین تھے وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو پھر آپ کو میئر کس کا بنتا نظر آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کا یا جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب؟ دیکھیں میں ایم کیو ایم کے بارے میں چلے کوئی بڑا کلیم نہیں کرتا، لیکن 2015 کے اعداد و شمار ووٹرز ٹرن آؤٹ کو دیکھے، بلدیاتی الیکشن، اور یہ 2023 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، اس میں جو ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے، جماعت اسلامی نے لیے ہیں 5% ووٹ. اچھا پیپلز پارٹی نے بھی کھینچ تان کے 4.5% ووٹ لے لیے، 2-2.5% ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو. اور یہ ایم کیو ایم کو جو ٹوٹل ووٹ پڑے تھے وہ 12 لاکھ تھے 2015 میں. یہ ان تینوں کے ووٹ ملا کر بھی 12 لاکھ نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل ووٹ جو پڑنا چاہیے وہ نہیں پڑا. اگر ان ووٹوں پر جہاں بائیکاٹ کا ایک بہت بڑا اثر ہے ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کو لے کر، تو پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیے میئر بنے گا بھی اس طرح کھینچ تان کے کہ 5 کو ادھر سے اٹھا کر لے جائیں گے، 4 نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اب جو ایک عمل شروع ہوا، میئر تو بنے گا. جب سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان کے ہاتھ میں میئر کی لکیر نہیں ہے، یہ ہاتھوں کی لکیریں اب سیاست میں بھی اس طرح نمایاں نظر آ رہی ہیں کیا؟ دیکھیں نا، یہ تو بات اب طے ہو گئی نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. صوبائی حکومت ان کی ہے، 15 سالوں سے امیونٹی ان کو ملی ہے پیپلز پارٹی کو. انہوں نے بلا شرکت غیر اس صوبے پر حکمرانی کی. اختیارات، وسائل، زمینیں، بلدیاتی نظام کے اختیارات، وسائل، 18ویں ترمیم سے جو اضافی امور ملے، نیشنل فائننس کمیشن 7واں 2008 میں، اس سے اضافی سیلز ٹیکس آن یوٹیلیٹی کا اختیار ملا. اس میں بھی کراچی سے 125 ارب کا اضافی ملا، لیکن اس میں کراچی کہیں پر نہیں ہے. اچھا بھئی لاڑکانہ نواب شاہ میں بھی کچھ نہیں ہوا. تو لیکن انتظامی طاقت، ریاستی طاقت اور جو یہ ساری چیزیں تو ان کے پاس موجود ہیں. تو اس سچویشن میں وہ مطلب یہ کہ جیسے عمر شریف کا ایک وہ تھا نا کہ بھئی کسی کو بھی آپ گرفتار کریں اور وہ اس کے منہ سے کچھ بھی بیان لے لیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہاں میں چور ہوں، ہاں میں ہاتھی ہوں. تو میرے خیال میں وہ تو پھر اس وقت ان کے پاس وہ طاقت ہے، اور شاید ریاستی ادارے بھی اگر ان کو کہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی
का कोई कराची में मैंडेट नहीं, उनका दावा ही गलत है। उन्होंने कराची को कॉलोनी बनाने, इसके साथ सोतेली माँ का सलूक करके, इसकी मर्दमशुमारी में इसको कम लेकिन डॉक्टर साहब मैं फिर उसी नुक्ते पे आऊँगा। डॉक्टर साहब मैं वही गुजारिश करूँगा, अब तो नंबर आ गए उनके पास, अब यूसी चेयरमैन हैं वो, पीटीआई के लोग अगर उधर जाते हैं तो वो नंबर पूरे करेंगे। अब दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं। नासिर हुसैन शाह साहब से मैंने बात की, वो कह रहे थे कि नजमी आलम साहब भी हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब भी हैं। तो ये फरमाइए, आप तो खुद मेयर रह चुके हैं, अगर टाई इन दोनों के दरमियान पड़ती है तो शहर की खिदमत कौन अच्छी तरह से कर सकता है इन दोनों में? देखिए 165 या 155 यूसीज जो हैं या यूसी या जो मेंबर्स हैं केएमसी के, वो पीपल्स पार्टी के पास है और 125 के करीब जमात इस्लामी के पास है और 60-62 पीटीआई की भी गिनती में आते हैं। अब देखें ना, अगर पीटीआई और जमात इस्लामी का आपस में कोई इस तरह के अमल हुआ तो 125 में 60 डाल दे तो 185 तो ये है। तो अददी और इस एतबार से और दोनों की अंडरस्टैंडिंग के एतबार से तो फिर जमात इस्लामी और पीटीआई में से किसी का मेयर आना चाहिए। अब अगर मुर्तज़ा वहाब आएंगे या सईद गनी या कोई भी नजमे आलम कोई भी मेयर बनेगा तो मुझे बताएं कि ये इस तरह मसरूका माल पर और जो लूट के माल पर अगर बनेंगे भी और फिर इतने कम वोटों पे जो वोटर्स टर्न आउट रहा एमकेएम के बॉयकॉट, ये वाकई डॉक्टर साहब किसी का भी मेयर बन जाए, किसी का भी मेयर बन जाए, आप मेरी बात सुन लें कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। चले बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। हुकूमत हम चलाएंगे तो बाहर से, कराची बाहर से चलाएगा इस बल्दिया को। बल्दिया में बैठे हुए लोगों में सकत ही नहीं है, उनके मेयर में सकत नहीं होगी, चाहे किसी का। चलें डॉक्टर साहब, वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का, मोहम्मद ज़ुबैर साहब का और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।